अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला से राब्ता करें या अल्लाह पाक आपसे राब्ता करें, तो माँगने से पहले मोहब्बत कीजिए, शिकायत से पहले सजदे कीजिए और रोने से पहले शुक्र कीजिए। राब्ता उस वक़्त बनता है जब दिल कहता है, या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। फिर अल्लाह पाक भी जवाब देते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे हो। दुआ तब कामयाब होती है जब बंदे का दिल, ज़ुबान और अमल तीनों अल्लाह के साथ मुखलिस हों। और इलाज तब शिफा बन जाता है जब दवा के साथ यकीन और वफादारी भी हो। जिस दिल में वफादारी होती है उसके लिए दुनिया की बंद राहें खोल दी जाती हैं। कभी रिस्क के बंद दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कभी शिफा का रास्ता खोल दिया जाता है, कभी मोहब्बत, कभी इज्जत और कभी कभी इंसान के ऊपर आई हुई आजमाइशें ख़त्म कर दी जाती हैं। अल्लाह अपने ख़ास बंदों को आजमाता ज़रूर है, लेकिन अकेला नहीं छोड़ता। जब इंसान कहता है या अल्लाह सब चला जाए बस तू रह जाए, तब अल्लाह ताला सब कुछ वापस दे देते हैं, उससे कई गुना बेहतर बनाकर। अल्लाह के साथ सच्चा रिश्ता वही बनाता है जो अल्लाह की ताखीर पर भी शिकायत नहीं करता। जब आप दिल में कहते हैं या अल्लाह तू देर करे तब भी मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, तू ही है काफ़ी मेरे लिए, तब आपकी वफादारी आसमान को हिला देती है और वही वफादारी आपकी दुआओं को भी कामयाब कर देती है और आपके लिए इलाज को भी मुकम्मल शिफा में बदल देती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरी उन बहनों का जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डीएम किए परसों से लेके कल शाम तक। और बहुत से ऐसे मैसेजेस और डीएम मौजूद हैं जो मैंने अभी तक नहीं सुने। इंशाल्लाह ताला आज मैं कोशिश करूँगी टाइम मिले तो उन सबको रिप्लाई भी कर दूँ और आपके जो आंसर्स हैं वो भी आप तक पहुंच जाएं और अल्लाह का आप सिर्फ और सिर्फ शुक्र अदा किया करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं रहे होते, लेकिन उनका शुक्र अदा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब इंसान अल्लाह ताला का हर नेमत का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला भी वो परेशानियां, वो तकलीफ़ें जिसमें इंसान उलझा होता है, जिसमें इंसान को समझ नहीं आ रहा होता क्या करना, तो फिर वो भी हल होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह ज़िंदगी में लाज़मी ऐड करें। थोड़ा पढ़ें, दिल से पढ़ें, प्यार से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, इखलास से पढ़ें। तो देखिए आपके मामलात बहुत आसानी से हल होते जाएँगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहाँ दिल उलझा हुआ है, रिश्ते बोझ बन गए हैं या दुआएँ समझ नहीं आ रहीं कि कैसे माँगनी है, या आप दुआएँ माँग-माँग के थक चुके हैं और आपकी दुआएँ कबूल नहीं हो रहीं, तो आप मुझसे राब्ता कर सकती हैं। मैं आपको राइट अंडरस्टैंडिंग दे सकती हूँ और आपके साथ आपके मामलात को डिस्कस कर सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ कि आप अपने रब को किस तरह राज़ी कर सकते हैं। रब को राज़ी करने के लिए अपने अंदर की सफाई बहुत ज़रूरी है। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वहाँ पे दुआएँ भी कबूल होती हैं, वहाँ पे इलाज में भी शिफा मिलती है और वहाँ पे इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। आप मुझसे राब्ता करने के लिए इंस्टाग्राम पेज पे डीएम कर सकती हैं, अपनी बात, अपने क्वेश्चन वहाँ पे कर सकती हैं, अपने बारे में जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे मेरे सेशंस भी अटेंड कर सकती हैं, उसके साथ आप स्लॉट भी बुक करवा सकती हैं और साथ ही साथ आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बेहतर गाइडलाइन भी ले सकती हैं। तो जी बहुत सारी मेरी सिस्टर परेशान रहती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़र रही होती हैं और ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान तकलीफ़ में होता है, परेशानी में होता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे अपने रब का ख़्याल आता है और इंसान अल्लाह ताला से दुआएँ माँगता है और बाज़ औक़ात दुआएँ कबूल होने में देर हो रही होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। इसकी वजह ये नहीं है कि अल्लाह ताला सुन नहीं रहे, बल्कि वजह ये है कि हम इंसान सिर्फ़ लेने के लिए अल्लाह के पास आते हैं, रिश्ता बनाने के लिए नहीं। अल्लाह चाहता है कि बंदा उससे जुड़ जाए, सिर्फ़ माँगने वाला नहीं बल्कि दोस्ती वाला बन जाए। जब इंसान अपना दिल अल्लाह ताला के हवाले कर देता है, तब दुआ सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं रहती, बल्कि एक बंदे की वफ़ादारी का सबूत बन जाती है। अल्लाह ताला के साथ सच्चा रिश्ता वही बनाता है जो उसकी ताख़ीर पर भी शिकायत नहीं करता। जब आप दिल में कहते हैं ना कि अल्लाह ताला तू देर करे, तब भी मैं तुझसे राज़ी हूँ, तो अल्लाह ताला इंसान के लिए काफ़ी हो जाता है। हमारी वफ़ादारी आसमानों को हिला कर रख देती है और वही वफ़ादारी दुआओं को कामयाब करवा देती है और इलाज में भी शिफा वही कामयाबी अता कर देती है।
دوائیاں تو دنیا میں ایک ذریعہ بنی ہوئی ہیں شفا کے لیے، لیکن شفا صرف اللہ تعالیٰ کی ہی وجہ سے ملتی ہے۔ جب انسان دوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرتا ہے اور دل کے گہرائی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو پھر انسان کے مقدر میں شفا بھی آ جاتی ہے، پھر دوائی بھی اثر کرتی ہے۔ جب انسان اکثر و بیشتر پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، دوائی بھی کھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ مسئلے بگڑتے 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 جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کو اس وقت سمجھ نہیں ہوتی کہ اس نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ انسان کی شکایت، انسان کے گلے شکوے اس کی تکلیفوں کو اور بھی زیادہ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ دعا وہ زبان ہے جو انسان کی زبان سے نہیں ہوتی، دل کی گہرائی سے نکلتی ہے۔ جب کوئی شخص صرف اس لیے دعا کرتا ہے کہ اسے اللہ پر یقین ہے، تب وہ دعا آسمانوں کی بلند ترین منزلوں کو جا پہنچتی ہے۔ مگر جب انسان صرف ضرورت کے وقت دعا کرتا ہے اور ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور خوشی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، تو دعا بس کھو جاتی ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے جن کے پیچھے وفاداری، یقین اور رب کے سوا کسی کا سہارا نہ ہو۔ جب آپ کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو زندگی میں نہ صرف آپ کی مشکلات آسانی میں بدل جاتی ہیں، بلکہ زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ مشکلیں، پریشانی زندگی کا حصہ ہیں، چلتی رہتی ہیں، لیکن ان کو برداشت کرنے کی، ان سے نکلنے کی ایک عجیب سی طاقت مل جاتی ہے جو لوگ اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی دعائیں کی کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دعا اللہ کی مرضی سے جڑی ہوتی ہے، ہماری جلد بازی سے نہیں۔ میری ایک سسٹر ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ان کے صفاتی نام سے پکارا اور تقریباً 8 سال پکارا، اور اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑواں بچے عطا کیے۔ اللہ کے ناموں میں نا ایک عجیب سی تاثیر اور ایک عجیب سی طاقت موجود ہے۔ جیسے ہی زبان پر آتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور تقدیر حرکت میں آ جاتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ رب کی طرف سے ایک مدد کا وعدہ ہے۔ جب کوئی انسان رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، خاص کر تہجد میں، تو آسمانوں کی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر یا رحمان یا رحیم دل سے پڑھا جائے تو وہ رحمت برستی ہے جو کبھی رک نہیں سکتی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وظیفہ ایک جادو ہے، لیکن دراصل یہ ایک محبت بھرا رابطہ ہے جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ جب کوئی انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا سلام پڑھ کر دل کے زخموں کا علاج کرتا ہے، تو نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے، بلکہ اسے ایسے سکون ملتا ہے جیسے بارش میں خوشبو آتی ہے۔ اللہ کی ذات اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب کوئی دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے دعا کا معجزہ شروع ہوتا ہے۔ میری ایک سسٹر ہے، وہ بہت زیادہ پریشان تھی، تکلیفوں میں تھی، پریشانیوں میں تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ میرے گھر میں، سسرال میں میری عزت نہیں ہے، لوگ مجھے بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، انفیکٹ کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی میرا خیال نہیں کرتے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کو جب اپنی زندگی میں ایڈ کیا، اور جیسے کہ میں بتاتی ہوں کہ بس آپ اگر سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو یقین مانیں اس وقت انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ تو انہوں نے جو اپنے پرسنالٹی کے اکارڈنگ، جو اس وقت ان کے پرابلم تھے، ان کے نام کے مطابق جو انہیں اسم اعظم بتایا گیا تھا، جو انہیں اللہ تعالیٰ کا نام بتایا گیا تھا، وہ انہوں نے ورد کیا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دل میرے حق میں نرم کر دیے کہ اب وہ ہر چیز میرے لیے سکون کا باعث بن گئی ہے۔ کہتی ان کے رویے بدل گئے ہیں اور ان کی زندگی میں کہتی ہیں کافی زیادہ خوشی آ گئی ہے۔ دعا اور درود یہ دونوں ایک ایسا کمبینیشن ہے نا کہ جب انسان ان دونوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرتا ہے تو یہ انسان کی تقدیر کو بھی پلٹ سکتا ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو ان کے پیارے ناموں کے ساتھ پکارتا ہے اور ساتھ درود ابراہیم بھی پڑھتا ہے اور ساتھ اگر تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، تو یقین مانیں یہ وہ جادو ہے یا یہ وہ معجزہ ہوتا ہے زندگی میں کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مشکل سے مشکل بھی کام ہو، کہتے ہیں نا کہ کسی پہاڑ کو بھی اگر جگہ سے ہٹانا ہو تو اس فارمولے سے آپ زندگی کو بہت ہی زیادہ بہتر بنا لیتے ہیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی مشکل بھی آسانی میں بدل جاتی ہے۔
کیونکہ یہ جو انسان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنتا ہے تو پھر انسان کا یہ کنیکشن کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، اور انسان جب مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر انسان کو کبھی بھی مشکل میں نہیں رہنے دیتے، اسے مشکل سے اللہ تعالیٰ بہت جلد نکال دیتے ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام یعنی کہ اتنا صرف کہہ دینا کہ یا اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو یقین مانے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی بن جاتے ہیں، یعنی کہ اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کافی مان لیتے ہیں، تو اسے نہ ہی کسی قسم کی کوئی سفارش کی ضرورت رہتی ہے، نہ ہی کسی قسم کی اسے ایکسٹرا فورس کی ضرورت رہتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کروٹوں کے بل میں بھی یاد رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہمیشہ ہی رہتے ہیں اور ان کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں۔ میں اکثر و بیشتر آپ لوگوں سے کہتی ہوں نا کہ درود ابراہیم اپنی زندگی میں ایڈ کریں، استغفر اللہ ایڈ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اپنے نام کے مطابق، اپنی زندگی کے مطابق، اپنی جو بھی آپ کی سچویشن ہے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنی زندگی میں ایڈ رکھتے ہیں، ہر وقت اپنی زبان پہ جاری رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں جہاں سے انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اکثر و بیشتر انسان ایک ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے نا جہاں پہ انسان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا، سب راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا راستہ انسان کے ذہن میں ضرور رہتا ہے۔ اس در پر صبر اور یقین کے ساتھ انسان کو کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں بھی کھولتے ہیں اور اس سے وہاں سے عطا کر دیتے ہیں جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نام یا فتح کو اپنی زندگی میں ایڈ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ایک ایسی کنجی عطا کر دیتے ہیں کہ جس سے ساری زندگی میں آنے والی مشکلات کے دروازے وہ کھول سکتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنی زندگی میں ایڈ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ ہی انہیں رزق کی تنگی دیتے ہیں، نہ ہی انہیں کاروبار کے مسائل دیتے ہیں، نہ ہی ان کو کسی بھی قسم کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو محتاجی، جو بے عزتی کا انہیں ڈر لگا رہتا ہے، وہ سب کی سب ان کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ وسوسے، وہ پریشانیاں جن میں وہ الجھ کے رہ جاتے ہیں، وہ سب کی سب ان سے دور ہو جاتی ہیں۔ بس اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ کریں، اور کیونکہ اس زندگی کا جا کے ہم نے آگے حساب دینا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ کمیاں ہیں، اگر کچھ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ چیزیں آپ کو مل جائیں، تو آپ دعا کریں۔ دعا کو جس طریقے سے کرنا ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اپنے دل کو آپ نے سمجھانا ہے۔ آپ اپنی روحانیت کو جتنا سٹرونگ کریں گی، اپنے اورا کو جتنا کلین رکھیں گی، اتنی ہی آپ کو زیادہ پازیٹیوٹی ملے گی۔ جب انسان بار بار دعا کرتا ہے اور وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان مایوس ہونے لگ جاتا ہے اور پھر دعا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دعا کرنی کیوں ہے اور دعا کرنے سے ہوگا کیا، تو پھر انسان کہتا ہے کہ کاش میں کبھی بھی دعائیں کرنا چھوڑتا نہ، کیونکہ اس کا بہت اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو لوگوں کی دعائیں دنیا میں نہیں قبول ہوں گی وہ آخرت میں قبول ہوں گی۔ میری بہت ساری بہنیں ہیں جو پریشان رہتی ہیں، بہت ساری تکلیفوں میں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، اور پھر بار 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 کہتے ہیں نا کہ پرابلم میں جب انسان رہتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، اور لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی کہتے ہیں نا نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ انسان کو بہت ہی زیادہ پرابلم میں ڈال دیتی ہے۔ تو پھر انسان جب اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ انسان نے کس طریقے سے خود کو سنبھالنا ہے، کس طریقے سے انسان نے اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے، تو پھر انسان کے سارے کنسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ کنسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بن جاتا ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو جی آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی سٹوری جو ہے وہ بھی ایک میری ایسی بہن کی ہے جنہوں نے بہت مشکلات دیکھی، بہت نہ صرف مشکلات دیکھی بلکہ بہت تکلیفوں میں سے گزری، اتنی زیادہ تکلیفوں میں سے گزری کہ کوئی بھی عورت اس کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کبھی بھی انسان اس سچویشن سے نہ گزرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بہت کم ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کے شوہر جو جوانی میں دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر انہیں جن پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے، جن تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ بہتر جان سکتی ہیں کہ وہ کیا ٹائم ہوتا ہے ان کی زندگی میں۔
ससुराल वालों ने इनको भी बोझ समझ लिया था। कहती हैं कि इनके हस्बैंड का किसी पर्सनल लड़ाई की वजह से कहती हैं कि जवानी में इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से ससुराल वालों ने इनको बोझ समझ के घर से निकाल दिया था। और मियाँ का कहती हैं कि अभी 40वां भी पूरा नहीं हुआ था और इनके 2 बच्चे थे। अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटे अता किए थे। तो कहती हैं कि उन लोगों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, मेरा सामान भी बाहर फेंक दिया और कहा कि जहाँ जाना है चली जाओ। कहती हैं कि मेरा दुनिया में कोई भी नहीं था सवाए एक भाई के। और मेरा भाई भी कहती हैं कि कोई इतना अमीर नहीं था, एक छोटा-सा घर था, वो भी किराए का घर था जिसमें वो रहता था। कहती जब इन लोगों ने मेरा सामान बाहर फेंक दिया तो कहती हैं कि मेरे पास जाने के लिए कोई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। कहती हैं मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने भाई के घर आ गई और भाई के घर में कहती हैं ज़ाहिर-सी बात है इंसान जब कहीं का नहीं होता तो फिर उसे अपने ही मेके में जाना पड़ता है जिस जहाँ पे कहती हैं कि इंसान ने कुर्बानियाँ दी हों, जहाँ पे इंसान ने ज़िंदगी बेहतर गुज़ारी हो, जहाँ पे इंसान ने हर ज़िंदगी का लम्हा जिया हो, वहाँ से ही इंसान को निकाल दिया जाए तो फिर इंसान के पास कुछ नहीं रहता। कहती बहुत परेशान थी, तकलीफ़ थी, मियाँ की सडन डेथ ने कहती हैं कि मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया था। पढ़ी-लिखी थी, कहती हैं कि मेरी जब शादी हुई थी, उसके बाद से कहती हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत अटैच थे, बहुत मेरा ख़्याल करते थे, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते थे और कहती हैं कि बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का भी ख़्याल किया करते थे। इनफैक्ट कहती हैं कि बच्चों के लिए वो दुनिया की हर वो चीज़ लेकर आते होते थे, जो कभी हमने तसव्वुर भी नहीं की थी। महँगे से महँगे खिलौने, महँगे से महँगी किताबें, महँगे से महँगे कपड़े लेकर आते थे। कहती हैं इनका काम भी अच्छा था और इनके साथ कहती हैं कि जो इनके दोस्त थे वो अच्छे नहीं थे। उनकी वजह से ही कहती हैं कुछ कारोबारी प्रॉब्लम होने लग गई थी और कुछ कर्ज़े की वजह से इनकी लड़ाई हुई और उन्होंने इनके ऊपर कुछ फायर कर दिए जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद से कहती हैं कि इनके भाइयों ने भी कर्ज़ा ज़्यादा होने की वजह से मुझे भी घर से निकाल दिया था, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा जो हमारा बिज़नेस था वो डाउनफॉल का शिकार था और इसी वजह से मेरे मियाँ भी परेशान रहते थे। कहती हैं मुझे नहीं पता कि कारोबार का क्या किया, क्योंकि इनके भाइयों ने सब कुछ अपने हैंडओवर कर लिया था, मुझे घर से निकाल दिया था, मैं अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर आ गई थी। और कहती हैं कि 1 महीना तो मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा गुज़रा। कहती हैं लेकिन मुझे खुद भी एहसास था कि मेरा भाई इतना नहीं कमाता, जैसे मेरे बच्चों को ज़िंदगी की आदत है, वो यहाँ पे नहीं मिल सकती। कहती मैं पढ़ी-लिखी थी और भाई से अक्सर और बेशतर कहती थी कि मुझे जॉब करनी है। कहती हैं कि भाई ने मुझे किसी भी चीज़ से कभी नहीं रोका था। वो मुझे सिर्फ़ इतना कहते थे कि इद्दत पूरी हो जाए, तो फिर तुम जॉब पे चली जाना। लेकिन कहती हैं कि अभी बच्चों के पेपर्स होने वाले थे, बच्चों की तालीम के जो अखराजात हैं वो और उसके साथ-साथ कहती हैं फिर उनकी ज़रूरतें जिस तरह की इन्होंने लाइफ़स्टाइल जिया हुआ था, कहती हैं कि मेरे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे रहना। और कहती हैं बहुत उदास रहते थे, परेशान रहते थे, क्योंकि कहती हैं कि बच्चे थे, दोनों थे और बेटे थे। कहती हैं मेरी भाभी को अभी बच्चे नहीं हुए थे और उसके साथ-साथ कहती हैं कि प्रॉब्लम थी, ये सारी चीज़ें कहती हैं मेरे बच्चे भी फेस कर रहे थे, मैं भी फेस कर रही थी। एक माँ थी, अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती थी। कहती मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना मेरा ज़ेवर इन लोगों ने दिया, ना कोई पैसा, ना कोई कपड़ा, कुछ भी नहीं दिया। बस बच्चों के 2-3 सूटों के साथ कहती हैं कि मुझे घर से निकाल दिया था और मैं खाली हाथ ही यहाँ भाई के घर आ गई थी। कहती बहुत परेशान थी कि अपने बच्चों की ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगी, कैसे लेकर चलूँगी। कहती बहुत तकलीफ़ में रहती थी, परेशान रहती थी और फिर भाभी के कहने के मुताबिक मैंने कुछ लोगों के कपड़े घर में सिलाई करने शुरू किए। कहती हैं, "आप ही मुझे सिलाई भी इतनी अच्छी नहीं आती थी कि मैं कर सकती, लेकिन भाभी की हेल्प की वजह से कहती है कि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली।" बस जहाँ पे कहती हैं ना कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला कुछ आपको सहारा देने वाले लोग भी अता कर देते हैं। कहती है मेरी भाभी की सिस्टर थी जो बहुत सारे अच्छे मुझे ऑर्डर्स ला के देती थीं और कुछ सिलाई भाभी करती थीं, कुछ मैं करती थी, जिसकी वजह से कहती हैं कि घर का निज़ाम चल रहा था और ख़ास तौर पे मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो रही थी। और साथ ही साथ कहती हैं ये मेरा इद्दत का टाइम ख़त्म हुआ और कहती हैं कि फिर मैंने बाहर अप्लाई किया और जहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे, वहाँ पे कहती हैं कि मेरी कुछ टीचर्स थी, उनके साथ मेरी दोस्ती थी, उनके साथ मेरी सलाम दुआ थी। फिर मैंने उन्हें जब बताया अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो एक छोटी-सी जॉब वहाँ पे मौजूद थी कैंटीन की, तो वो उन्होंने मुझे दे दी। कहती हैं कि अभी मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया, ज़ाहिर-सी बात है, काम करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, वहाँ पे चीज़ें बनाना, बेचना और उसके साथ-साथ कहती हैं वहाँ के अखराजात, बिल पे करना और उसके साथ-साथ वहाँ का रेंट देना, कहती हैं ये सारी चीज़ें मुझे खुद पे करनी थी, सब चीज़ें मुझे खुद लेके चलनी थी। तो कहती हैं कि मैंने भाई से जब बात डिस्कस की तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी हेल्प की, लेकिन कहती हैं कि अल्लाह ताला ने इस 1 साल में अल्लाह ताला ने मेरे भाई को भी औलाद अता कर दी। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी अता की और फिर बेटी के हो जाने की वजह से भी अखराजात जो हैं बढ़ जाते हैं
ان کی اپنی لائف تھی، اپنی فیملی تھی، اپنی انہوں نے زندگی کو لے کے چلنا تھا۔ کہتی ہیں جبکہ بھابھی مجھے کچھ نہیں کہتی تھیں، لیکن میں اتنی بے حس نہیں تھی، اور کہتی ہیں کہ اتنی زیادہ خود غرض نہیں تھی کہ میں صرف اور صرف اپنا سوچتی۔ مجھے اپنے بچوں کے بارے میں تو سوچنا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کا بھی احساس تھا اور اپنے بھائی کا بھی خیال تھا کہ میں ان کے اوپر بوجھ نہ بنوں۔ کہتی پریشان رہتی تھی، کینٹین میں سے جو تھوڑی بہت انکم ہو رہی تھی اس سے بچوں کی فیس وغیرہ نکل جایا کرتی تھی، ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی فیس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، بہت زیادہ بچوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور پھر کس حد تک انسان سیکریفائز کر سکتا ہے۔ کہتی کوشش یہی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ سبب بنا دے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کر دیں۔ کہتی ہیں یہاں پہ بھی جو میں کینٹین کر رہی تھی، یہاں پہ اسکول کے بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو مینٹین کر کے چلنا پڑتا ہے، لیکن اتنا نہیں بچ رہا تھا۔ کہتی بہت پریشان رہتی تھی، تکلیف میں رہتی تھی، اور اسی تکلیف میں کہتی ہیں کہ دعائیں کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں بنا دے، میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ راستے بنا دے، اور میری بھی زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشحالی میں بدل دے۔ لیکن کہتی ہیں کہ ہسبینڈ کا چلے جانا اور ساتھ ہی ساتھ سسرال والوں کا اتنا زیادہ میرے ساتھ نیگیٹو رویہ، کہتی ہیں کہ مجھے وہ صرف اور صرف اسٹریس میں ڈال رہا تھا اور کچھ نہیں کر رہا تھا، اور بار بار سوچ کی وجہ سے کہتی ہیں بہت زیادہ نیگیٹو ہوتی جا رہی تھی، ڈپریشن بھی ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ فکر نے بہت زیادہ تکلیف میں ڈال دیا تھا۔ بچوں کو دیکھتی تھی، ان کی حسرتوں کو دیکھتی تھی، ان کے پاس دنیا کی کون سی چیز تھی جو موجود نہیں تھی۔ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں تو نہیں پتا کہ زندگی کہاں پہ آ گئی ہے۔ بہت صبر والے تھے میرے بچے، میری بات کو سمجھ جاتے تھے، جو میں ان کو بتاتی تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، لیکن بچے تو بچے ہیں نا، ماں کے لیے بچوں کی تکلیف دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو مائیں میری اسٹوری کو سنیں گی وہ ضرور یہ جان سکتی ہیں کہ میں کس سچویشن میں تھی۔ کہتی ہیں کہ بس آپ ہی میرے پاس اللہ کا آسرا تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ کسی سے گلہ نہیں کر سکتی تھی، کسی سے شکوہ نہیں کر سکتی تھی، کوئی نہیں تھا جو میرے ساتھ چل سکے۔ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میرا واپس آ جانا، لوگوں کا پھر میرے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھنا، ظاہری بات ہے کہتی ہیں کہ لوگ آپ کو اس جگہ پہ لے آتے ہیں جہاں پہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ لوگ پیار بھی کرتے تھے، لوگ احساس بھی کرتے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو زخموں پہ نمک بھی ڈالا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ بس آپ کی زندگی چل رہی تھی اور حالات تھے کہ ان کے بارے میں سوچ سوچ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی۔ ان سے میری ملاقات ایک اسٹیشنری شاپ پہ ہوئی، یہ کچھ چیزیں خرید رہی تھی بچوں کے لیے، اور مجھے بھی کچھ چیزیں چاہیے تھی۔ میں نے بھی وہاں سے کچھ چیزیں خریدی، تو ان کے بچہ چھوٹا تھا اور وہ ضد کر رہا تھا کسی ایسی چیز کے لیے جو یہ ان کو نہیں لے کے دے رہی تھی۔ اور بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا، بہت زیادہ ماں سے ضد کر رہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ایسا دل نہیں دیا، مجھ سے دیکھ کے نہیں رہا گیا۔ میں تو ویسے بھی کوئی بھی بچہ ہو، کچھ بھی ہو، تو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کو جب تکلیف میں دیکھوں تو اس کی تکلیف ضرور حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو بس دل میں رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو وہ چیز دلوانی تھی، اللہ تعالیٰ نے دل میں رحم ڈال دیا، اور خاص طور پہ وہ مائنڈ پہ کلک ہو گیا۔ بعض بات ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، نہیں بھی انسان کو دھیان رہتا اور انسان سوچتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ رحم ڈال دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے سہارا بنا دیتے ہیں، یا اس انسان کے لیے، یا اس کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے دوسرے انسان کو بھیج دیتے ہیں۔ تو شاید یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بھی ایک اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ذریعہ بنایا تھا کہ میں کسی دوسری روڈ سے اس روڈ پہ آئی، اور یہاں پہ آ کے میں جب وہ چیزیں خریدنی تھی اور یہ میرے ساتھ واقعہ ہونا تھا، ان کا میرے ساتھ ملنا تھا، میں نے ان کے بچے کو کچھ لے کے دینا تھا، جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ بات کرنے لگ گئیں، بہت انہوں نے اس وقت شکریہ ادا کیا۔ تو میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ تو رب کا کرم ہے، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دلوایا ہے، کیونکہ ان کا بچہ چیز نہیں لے رہا تھا اور منع کر رہا تھا۔ تو میں کہتی تھی کہ آپ کو ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مما آپ کو کچھ نہیں کہیں گی۔ اور اوپر ظاہری بات ہے، ایک جب خوددار جو خواتین ہوتی ہیں نا، وہ اس بات کو سمجھ سکتی ہیں کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوتی ہے، تو وہ نہیں لینے دے رہی تھی اپنے بچوں کو نا چیز۔ جب میں نے لے کے دی تو پھر نہیں مان رہی تھی، بار بار انکار کر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ بھیجا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جب باہر ہی نکلی تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دیتی ہوں، کہاں جانا آپ نے؟ تو میرے راستے میں ہی انہوں نے اترنا تھا، تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ تھوڑا آگے مجھے ڈراپ کر دیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیسی ہیں آپ، کیا حالات، جو بھی حساب تھا ان کا میں نے پوچھا۔ تو پھر انہوں نے اپنی پرابلم میرے ساتھ ڈسکس کی کہ میں اس طرح کینٹین چلاتی ہوں بچوں کو، کیونکہ ان کے بچوں کا جو بات کرنے کا سٹائل تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہ کافی اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہیں اور کافی اچھے
لائف اسٹائل انہوں نے جیا ہوا ہے، کیونکہ ایک انسان کا بولنا ہی بتا دیتا ہے کہ وہ کس جگہ سے بلونگ کرتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنی اسٹوری ڈسکس کی، پھر میں نے ان کو اپنا نمبر دیا اور کہا کہ آپ مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا۔ میں نے ان کو ان کے مطابق گائیڈ کیا، جو ان کی پرابلم تھی، جو ان کو چیزیں فیس کر رہی تھیں، ان کے اکارڈنگ ان کو بتایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام یا فتح کو یا وہاب کو یا غنی کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی صورت ہے سورہ الفتح، وہ ان کو بتائی، اس کے ساتھ سورہ واقعہ تھی وہ ان کو بتائی، اور پھر ان کی ایک اور بھی پرابلم تھا یہ ڈپریشن کا، انزائٹی کا، اس کے اکارڈنگ بھی ان کو گائیڈ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کہتی ہیں کہ جس طرح میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ آپ نے اٹیچ رہنا ہے، اپنے بارے میں بتاتے رہنا ہے، تاکہ آپ کو پراپر ایک فائدہ مل سکے۔ جس طرح آپ میڈیسن لیتے ہیں، باقاعدہ کھاتے ہیں، ڈاکٹر کو جا کے اگلے مہینے چیک اپ کرواتے ہیں، پھر ڈاکٹر آپ کی دوسری میڈیسن لکھ دیتا ہے آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے، کہیں پہ کمی کرنی ہوتی ہے، کہیں پہ کسی چیز کی آپ کو ڈوز کو کہتے ہیں نا کہ بڑھانا ہوتا ہے، تو پھر اس طریقے سے ہی میں بھی لے کے چلتی ہوں۔ میں نے ان کو پراپر گائیڈ کیا تھا، اور جس طرح جو اس کی سچویشن تھی اس کے اکارڈنگ، اور پھر ان کا کنیکشن جب اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوا، کچھ ان کو اچھی ٹپس دی تھیں، کچھ اچھے ان کو گائیڈ دی لائن دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بھی بہتری آئی، کیونکہ یہ بہت زیادہ فائنینشلی پرابلم میں تھیں۔ ظاہری بات ہے، ایک ماں کا بچوں کا ساتھ ہونا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک جاب بھی کرنا، اور پھر گھر کو بھی لے کے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان کو ایک چھوٹی سی یہی میں نے ان کو ٹپ دی تھی کہ آپ گھر سے بھی کچھ کوکنگ کا سامان بنایا کریں، اور اپنی جو آپ کے اسکول کی ٹیچرز ہیں، کچھ پیرنٹس آتے ہیں، کتنی زیادہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں، تو آپ ایک بورڈ لکھ کے لگا دیں، اپنے پرنسپل سے پوچھ لیں، آپ یہ چیزیں سیل کرنا شروع کر دیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، کچھ فروزن چیزیں انہوں نے گھر میں تیار کرنی شروع کر دیں، اور اس کے بعد سے انہوں نے سیل کرنی شروع کر دی، اور جیسے جیسے جو تسبیحات ان کو بتائی تھی وہ انہوں نے زندگی میں ایڈ رکھی، اور جب ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بن گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تو ان کے معاملات سنوارنے ہی تھے، ان کی دعاؤں کو قبول کرنا ہی تھا، ان کے لیے راستے بھی آسان ہوتے گئے، اور ان کی جو فائنینشیل پرابلم تھی وہ بھی سالو ہوتی گئی۔ اور کہتی ہیں کہ آپ ہی، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم کر دیں گے، اور اتنی جلدی اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کریں گے۔ کہتی ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے نہ صرف چیزیں خریدنی شروع کر دی، بلکہ میری فائنینشلی بھی بہت زیادہ سپورٹ کی۔ کچھ ایسے آرڈرز مجھے مل جایا کرتے تھے، کہتی ہیں کہ جیسے کسی پارٹی کا ہو، کسی فنکشن کا ہو، تو کہتی ہیں کہ پھر آپ ہی مجھے کام بھی زیادہ کرنا پڑتا تھا، اور پھر ارننگ بھی اچھی ہو رہی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، پھر پراپر میں نے ان کو گائیڈ لائن دی تھی کہ آپ نے کہاں سے خریداری کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم جب مہنگی خریداری کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پروفٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ پھر میں نے ان کو ہول سیل جگہوں کا بتایا جہاں سے یہ چیزیں لے کر آتی تھیں۔ ان کے بھائی ان کا بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سہارا بنایا، اور انفیکٹ ان کے بھائی بھی ان کے کام میں شامل ہو گئے، ان کی بھابھی بھی ان کے کام میں شامل ہو گئی، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر بھائی نے ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ بھی بنا لیا، اور کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، یہاں سے ہمارا ریسٹورینٹ بھی چل رہا تھا، ہماری جو کہتی ہیں فروزن چیزیں ہیں وہ بھی بکنا شروع ہو گئی تھی، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے پھر اسکول کی جاب جو تھی وہ بھی چھوڑ دی، اور پھر اپنے کام پہ، اپنے کاروبار پہ توجہ دی، اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1.5 سال میں ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بے شک کہتی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ استوار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر دکھ درد تکلیف بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بہترین عطا کرنے والے ہیں، بہترین دوست ہیں، اور بہترین راستے بنا دیتے ہیں۔ کہتی ہیں آپ ہی کسٹمر لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب میں کپڑے سلائی کرتی تھی تو مجھے پتا ہے کہ خواتین بہت زیادہ آگے باتیں کیا کرتی تھی، کبھی کسی کو سلائی اچھی لگتی تھی، کبھی نہیں لگتی تھی، کبھی کچھ ہو جاتا تھا اور کبھی کچھ۔ کہتی ہوں مشکلات پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب سے اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے سہارے بھی بنائے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی آسان بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ جس مشکل پریشانی میں تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ کہتی ہیں ایک وہ وقت تھا جب میرے سسرال والوں نے میرا سامان باہر پھینک دیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں گی، اور کہتی ہیں کہ 2 سال کے بعد آج میں جہاں پہ کھڑی ہوں، کہتی ہیں کہ جب وہ ہمارا چھوٹا سا ریسٹورینٹ دیکھتے ہیں، اور ہماری ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کسٹمروں کا رش دیکھتے ہیں، تو لوگ واقعی حیران ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی ان کے ہاتھ میں جادو کی پڑیا آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی دنوں دن اور راتوں رات ان کی اتنی زیادہ ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق عطا کرے، غیب سے اللہ تعالیٰ مدد کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا کرتے رہیں۔ بے شک جو لوگ میری بہن اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ چیزیں بھی لے آتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانیاں دینی ہوتی ہیں۔
آپ نے محنت کی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آپ نے اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ پکی دوستی بنا لی، پکی دوستی نبھائی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کی دوستی ہو جائے وہ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ بس دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں سے عطا کر سکتے ہیں وہاں سے کوئی نہیں عطا کر سکتا۔ اپنا رشتہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں۔ کہتے ہیں نا کہ انسان جتنا مرضی ٹریٹمنٹ بھی کروا لے، جتنی مرضی دوائی بھی کھا لے، وہ تب تک شفا نہیں دیتی جب تک رب کے ساتھ نہ انسان کا کنیکشن اسٹرانگ ہو۔ اپنے رب سے مانگیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، وہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں کرتے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے کنیکشن اپنے رب کے ساتھ اسٹرانگ کریں، اپنی دعاؤں کو اپنے رب کے ساتھ اٹیچ کر لیں، اپنی زندگی کو اپنے رب کے ساتھ اٹیچ کر لیں، تو دیکھیں کیسے زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔